अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब गुफ्तगू की 5वीं जिल्द। तो सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की शख्सियत से तो आप सब वाकिफ़ ही होंगे। इसके अलावा भी मैं कुछ राइटर्स की बुक्स अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, तो अगर आप लोग उनको सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करें लाजमी। और इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कौन से राइटर्स की बुक सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है। तो आज का सवाल बहुत ही दिलचस्प है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसलिए इसको समझने के लिए और इस पर अमल करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सवाल: गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। जवाब: आमतौर पर दो तरह के मजाज होते हैं। एक वो मजाज जो इंस्ट्रक्शन देता है, और दूसरा वो जो इंस्ट्रक्शंस लेता है। इंस्ट्रक्शन देने वाला मजाज जो होता है वो जहाँ खामी देखता है वहाँ इस्लाह कर देता है। इस्लाह करने वाला सड़क के दरमियान एक ईंट पड़ी देखेगा तो उठा देगा। इस्लाह लेने वाला आम तौर पर किसी दाना के गिर्द बैठेंगे और पूछते हैं कि बाबा जी, आप कोई बात बताएं, ज़िंदगी के कोई तजर्बात ही बयान फरमाएं। तो इंस्ट्रक्शंस लेना एक मजाज है और इंस्ट्रक्शंस देना भी एक मजाज है। जब मजाज की बात समझ आ गई तो अब गुस्से के बारे में देखो। वो आदमी जो इंस्ट्रक्शंस देता है, इसके लिए हुक्म है तो गुस्सा ना किया कर, और जिसको कोई तकलीफ़ हुई है इसे कहते हैं कि तू भी गुस्सा ना कर। तो गुस्सा ना करने का हुक्म जालिम के लिए है और ये हुक्म साइल के लिए है। अच्छा टीचर वो इंसान है जो तालीम हासिल करने वाले इंसान की नालायकी पर गुस्सा ना करे। अगर शागिर्द नालायक रह गया है तो ये तो इसकी अपनी नालायकी है। मकसद ये है कि अगर बच्चा तालीम में शौक़ नहीं दिखा रहा तो ये इस उस्ताद की अपनी नालायकी और नाअहली है कि वो बच्चे में क्यों शौक़ पैदा नहीं कर रहा। दूसरा मकाम बड़ा मुश्किल है कि दूसरे की पोजीशन में जाकर ये समझना कि इसे क्या परेशानी है। दूसरे को इसकी परेशानी और इसकी लिमिटेशंस के अंदर समझना बड़ा मुश्किल होता है। हम गुस्सा करते हैं दूसरे की नाअहली पर और इसके लिए एक ऐसे अमल पर जिसकी हमें तवक्का नहीं होती कि वो ऐसा काम करेगा। मसलन हम चाहते हैं कि वो बंदा मस्जिद चला जाए, मगर वो सिनेमा चला गया, तो गुस्सा तो आएगा। तो गुस्सा क्यों आया? क्योंकि जो हमें तवक्का थी इसने इसके बरक्स काम किया। दर हकीकत मस्जिद में ज़्यादा अट्रैक्शन है, मगर इस बच्चे को सिनेमा में अट्रैक्शन ज़्यादा मिल गई तो फिर वो मजबूर होकर उधर चला गया। आपने इसको दीन के अट्रैक्शन नहीं दी, आपने इस्लाम को बच्चे की ज़िंदगी में फ़ाल और मुतहरिक अमल नहीं दिया, सिर्फ हुक्म दे दिया कि ये करो और ये ना करो। इसलिए नसीहत करने वाला जब तक अपनी ज़िंदगी को एक महबूब नमूना ना बनाए, इसकी बात पर खुशी से कोई अमल नहीं करेगा। अपनी ज़िंदगी को जब तक आप महबूब नमूना ना बनाओगे तो आपको दूसरों से गिला होता रहेगा, दूसरा आपको फॉलो नहीं करेगा। तो लोग किसको फॉलो करते हैं? जो उनके लिए महबूब नमूना हो। और कमाल है उन लोगों की जो महबूब नमूना थे कि हम आज इस दौर में बैठे हुए भी इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। आप मौला अली की शान में तारीफ़ करते हो कि क्या ग्रेट शख्सियत थी, यानी इनका किरदार यहाँ तक ऊंचा है कि आप भी इसकी तारीफ़ करते हो। इसी तरह आप दाता साहब रहमतुल्लाह की भी तारीफ़ करोगे कि क्या शान थी, कितना मस्तंद है ये माजी। ये बड़े कमाल की बात है कि कोई भी दरवेश अब लाहौर में दाता साहब के लेवल का नहीं आ सकता। ये बड़े कमाल की बात है। मतलब ये है कि दाता साहब अपनी संत आप हैं और अब इनकी तकलीद ही से राह मिल सकती है। अब कोई इस मकाम से आगे नहीं जा सकता। वो बड़े कमाल के लोग थे। आपको कह दिया जाए कि आपका मकाम आपके पीर से ज़्यादा हो गया है तो आप क्या कहेंगे? हम नहीं चाहते। ये पीर का कमाल है कि वो ऐसा अमल कर जाए और अपनी ज़िंदगी को ऐसा नमूना बना जाए, इतना महबूब नमूना बना जाए कि इनको चाहने वाले इनसे आगे बढ़ने का ख्याल भी गुनाह समझें। ये कमाल है। जब नमूना कबूल हो जाए और वो महबूब नमूना हो तो फिर अताअत खुशी से हो जाती है। आप बात समझ रहे हैं? तो अताअत इतनी विलिंगली हो जाती है कि किसी को गुस्से करने की और गिला करने की गुंजाइश नहीं रहती। आप लोग ऐसे होते हैं कि सच भी बोलते हैं और इनको इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं और चाहते हैं
کہ آپ کی اطاعت کی جائے، جبکہ آپ ان کے لیے محبوب نہیں، نمونہ نہیں ہوتے۔ یہ اصل میں آپ کی نااہلی ہے۔ یہ جو آپ غصہ کر لیتے ہو، اصل میں آپ کو اپنی نااہلی پر غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ثبوت ہے آپ کی نااہلی کا۔ نااہل استاد بچوں کو تھپڑ مارتا ہے۔ ایسے استاد کا خلاصہ دیکھو اور سارا اسٹڈی کرو تو ایک فقرے میں بات سمجھ آ جائے گی۔ جب کسی آدمی کا ذہن کام نہیں کرتا تو اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں۔ جب ذہن نہ کام کر رہا ہو، ذہن فیل ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہاتھ سے کام لو، پھر وہ تھپڑ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ کسی پر اختیار نہیں چلایا جا سکتا۔ اسی طرح نااہل حکومت پولیس اور آرمی کے ذریعے حکومت کرتی ہے۔ اہلیت والی حکومت محبت سے حکومت کرتی ہے اور لوگوں کے ساتھ کوپریشن کر کے حکومت چلاتی ہے۔ یہ حکومت کی اہلیت کی بات ہے۔ اور حکومت کی نااہلی کی بات یہ ہے کہ جو ہماری مخالفت کرے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ایسے لوگ کتنا ہی سخت اور ڈسپلن والا قانون بنائیں، پھر بھی جرم ہو جائے گا۔ کوئی سیاسی جرم نہیں جو نہ ہوتا ہو، حالانکہ ہر جرم کے ساتھ سزا لکھی ہے۔ سزا کے خوف کے باوجود جرم ہو رہا ہے۔ کوئی بھی شخص جرم کو ولنگلی یعنی چاہتے ہوئے نہیں کرتا۔ سب لوگ ولنگلی اوبے ایک چیز کو کرتے ہیں اور وہ ہے محبوب نمونہ۔ اس لیے غصہ کرنے والا جو ہے، اس کو چاہیے کہ دوسروں کی نااہلی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنی نااہلی سمجھے اور دوسروں کی عمر، دوسرے کی زندگی، اس کی مجبوری اور اس کی پابندیوں میں جا کر اس کے مطابق محسوس کرے کہ اسے کیا تکلیف ہے، اور پتہ چلائے کہ اس نے کہنا کیوں نہیں مانا۔ شاید اسے کوئی تکلیف ہو، آپ اسے انکریج کر کے لے آؤ، پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ اب جو بیچارہ آپ سے انسٹرکشنز لینے والا آیا ہے، اس سے بالکل غصہ نہ کرنا۔ اور سیکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اگر انسٹرکشن دینے والا ذرا سختی کر رہا ہے تو وہ سختی برداشت کرے۔ اس طرح سیکھنے والے کی اصلاح ہو جائے گی۔ بڑے بڑے لوگ استاد کی چھڑی کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا دونوں کو یہ حکم ہے کہ غصہ نہ کرو۔ ٹیچر اس لیے غصہ نہ کرے کہ نالائق شاگرد اس کی اپنی نااہلی ہے، اور اسٹوڈنٹ اس لیے غصہ نہ کرے کہ اس کے استاد کا انسٹرکشنز کا تعلق ہے اور وہ علم حاصل کرے۔ اسٹوڈنٹ سختی برداشت کرتا جائے تو اس کو علم حاصل ہو جائے گا۔ غصہ وغیرہ ہرڈلز ہیں اور رکاوٹیں ہیں۔ ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں پر غصہ کرتے ہیں، گویا کہ دوسروں کی غلطی پر غصہ کرتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ غلطی اس نے کی ہے اور سزا ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ غصہ جو ہے وہ غصہ کرنے والے کو سزا ہے۔ اصل میں ہم غصے میں اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس پر غصہ ہو رہا ہے، اور اصل میں ہو کس پر رہا ہے؟ اپنے آپ پر۔ اس طرح آپ کے دماغ کے سیلز جل رہے ہوتے ہیں اور اندر خون خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسروں پر غصہ کرنا اپنے آپ کو نقصان دینا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ آپ دوسرے سے غصہ کر کے اسے سزا دیتے ہیں۔ دوسرے کی غلطی کو سزا دینا قانون بن گیا تو پھر آپ کو بھی اپنی غلطی کی سزا ہوگی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر آپ کسی کو غلطی کی سزا دو گے تو آپ کو اپنی غلطی کی سزا ہو جائے گی۔ اس لیے غصہ کرنا جائز نہیں ہے۔ غصہ جو ہے وہ انسان کو سپوائل کر دیتا ہے اور ذہن کو خراب کر دیتا ہے۔ جب غصہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اکثر غصے کے عالم میں انسان اپنا نقصان آپ کر لیتا ہے۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ غصہ کبھی کسی آدمی پر اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اس سے نفرت نہ ہو جائے۔ غصے کے دوران محبت ختم ہو جاتی ہے، چاہے پھر وہ باپ بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ غصے کے دوران نفرت ضرور آئے گی۔ یہ غصہ دراصل محبت کا دشمن ہے، کیونکہ محبوب پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ اس لیے دعا کرو کہ یا اللہ، غصے میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو زندگی میں پچھتاوا بن جائے، کیونکہ غصے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ غصہ ناعاقبت اندیش کر دیتا ہے۔ غصہ جو ہے یہ غصہ کرنے والے کو سزا دیتا ہے۔ جو کسی پر غصہ کرتا ہے اس پر بھی کوئی نہ کوئی ضرور غصہ کرے گا۔ لوگوں کو معافی دے دو اور ان کی غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو معاف کر دو۔ اگر کسی شخص سے آپ کو نفرت ہے تو نفرت تو ہے ہی صحیح، اب غصہ تو نہ کرو۔ بعض اوقات غصہ اس لیے آتا ہے کہ یہ شخص ہماری خواہش کے مطابق نہیں چل رہا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر مولوی کا بیٹا مولوی ہوتا اور ہر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔
ڈاکٹر کا بیٹا انجینئر بن جاتا ہے یا کوئی اور شے بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ کا غصہ سب بیکار ہے۔ ہر آدمی اپنا مقدر لے کر آیا ہے، ہر آدمی اپنا کیریئر لے کر آیا ہے اور اپنا مزاج لے کر آیا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بچے کے ذہن میں باپ کی زندگی اتنے قابل محبت نہیں ہوتی۔ 2 بھائی تھے، ایک نوکری کرتا تھا اور دوسرا مزدوری کرتا تھا۔ نوکری والے بھائی نے مزدور بھائی سے کہا کہ یہ تو سارا دن جو ٹوکری اٹھاتا رہتا ہے اسے بند کر اور عزت کی نوکری کر۔ دوسرے بھائی نے کہا ایک بات میری بھی سن لے، عزت کی محنت کر اور اس بیماری سے بچ جا، یعنی نوکری کی غلامی سے بچ جا۔ تو دونوں بھائیوں میں سے ایک کے ذہن میں اور معیار ہے اور دوسرے کے ذہن میں اور معیار ہے۔ ایک کہتا ہے کہ مزدوری عزت والی ہے اور نوکری غلامی ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ مزدوری ذلت ہے اس لیے نوکری کرو۔ تو ہر بندہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، جس طرح ہر ستارہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ کوئی گھر بیٹھنے والا ہے، کوئی مقیم ہے اور کوئی مسافر ہے۔ اس لیے یہ ایک پیراڈاکس ہے۔ آج کل کامیاب ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کے بہت مریض ہوں، اور پہلے دور میں ڈاکٹر ایسی دوائی دیتے تھے کہ پھر سے بیماری نہ ہو۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا آج اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ بڑی بکری ہو رہی ہے۔ دوسرے نے کہا آج تو نے بڑی لمبی چھری چلائی ہے اور بڑا منافع لیا ہے، تو بڑا ظالم ہے۔ اتنا منافع لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا کرم ہو گیا، مگر تجھ پر اللہ کا کرم نہیں ہوا بلکہ کرم واپس چلا گیا کہ تو نے یہ کام کر لیا۔ اس طرح ایک شخص نے کہا کہ پیر صاحب نے بڑی مہربانی کر دی، سارے کام ہونے شروع ہو گئے اور مکان بننے شروع ہو گئے۔ دوسرے نے کہا کہ تیرا پیر تیرے پہ ناراض ہے، کیونکہ اگر پیر صاحب راضی ہوتے تو تیرا مکان ہی غائب ہو جاتا، کیونکہ وہ تجھے اللہ کی طرف رجوع کرا دیتے۔ تو یہ ہر شخص کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ غصہ عام طور پر کب آتا ہے؟ اگر زندگی میں کوئی راستہ رک جائے، کوئی خیال رک جائے، کوئی توقع کچھ عرصے کے لیے ٹل جائے، یا کوئی اچانک ناگہانی بات آ جائے۔ یہ ساری باتیں زندگی کے اندر لکھ دی گئی ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اسکیمیں فیل ہو جائیں اور کبھی توقع پوری نہ ہو، اور دوسرے آدمی پر آپ کی مرضی نہ چلے جس کو آپ نے بھیڑ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ شیر کی زبان بول پڑے۔ ایک مرتبہ ایک شیر کا بچہ آ رہا تھا۔ ایک بڑے شیر نے دیکھا کہ ایک شیر کا بچہ بھیڑوں میں چل رہا ہے۔ اس نے کہا یہ تو شیر کا بچہ ہے، یہ یہاں کیسے؟ یہ میں کیوں کرتا ہے؟ شیر نے اس بچے کو پکڑا اور ایک ندی کے پاس لے آیا اور کہا نیچے دیکھو۔ پھر پوچھا کیا ہم دونوں ایک جیسے ہیں؟ اس بچے نے کہا ہیں تو ہم ایک جیسے۔ پھر شیر نے بھیڑ کو پکڑا اور کھا گیا۔ اس طرح اس بچے میں بھی شیر والی خصوصیت پیدا ہو گئی۔ تو اگر کوئی یہ بتانے والا ہو کہ گریٹنس کیا ہوتی ہے تو پھر گریٹنس آ جاتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر غصوں میں، اسے کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ راہ و رسم شاہبازی، ایک ایسا شاہین جو گدھوں میں پلتا رہا، اسے کیا پتا کہ شاہبازی کیا چیز ہے؟ اصل میں بعض اوقات گریٹنس اس لیے نہیں آتی کہ جہاں کچھ کرنا ہوتا ہے وہاں ہم غصہ کر لیتے ہیں۔ غصہ اس لیے ناپسند کیا گیا ہے کہ یہ تمہیں جلا دیتا ہے۔ غصے میں انسان کو صحیح نظر نہیں آئے گا اور آپ کی آنکھوں پر غفلت کی چادر آ جائے گی۔ غصے میں انسان کی بے شمار باتیں اور خاصیتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ اس بارے میں دنیا میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور غصے کے نتیجے میں بڑی بڑی ٹریجڈیز نے جنم لیا ہے۔ غصہ کرنے والے کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے غلط کیا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیلس اور حاسد آدمی غصہ کرا دیتا ہے اور وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ ایسا آدمی میاں بیوی کے درمیان غصہ پیدا کر دیتا ہے۔ غصہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اپنے آپ کو درست کر لو، اس طرح غصہ رک جائے گا۔ غصہ روکنے کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جب غصہ آ جائے اس پر کچھ غصہ کر لو، لیکن ساتھ ہی اسے کچھ کہہ دیا کرو۔ اگر آپ غصے میں آنے والے خیال کی ڈکٹیشن کے مطابق عمل نہ کریں تو پھر غصہ نہیں آئے گا۔ جب آپ غصے کو دعوت عمل دیں گے تو غصہ بار بار آتا رہے گا۔ غصہ نہ کرنے والے کو کبھی غصہ نہیں آتا۔ اگر کسی نے گالی دے بھی دی ہے تو اس شخص کو غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ اس آدمی کا عمل ہے اور یہ میرا عمل نہیں ہے۔
اور اس وجہ سے تم میری انسلٹ نہیں ہوتی۔ No man can ever be insulted by the action of others، یعنی دوسروں کے عمل سے تمہاری تذلیل نہیں ہوتی۔ ایسا شخص غصہ دلانے والے کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ تو جس پر غصہ آیا آپ اس پر رحم کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹائٹل یہ بتایا ہے کہ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ گناہ ثواب جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بتائے ہیں۔ توحید میں کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین۔ اور رسالت میں کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کافروں کے لیے بھی رحم، شر کے لیے رحم، کائنات کے ہر انسان کے لیے رحم، بلکہ ہر شے کے لیے رحم۔ اللہ ہر شے کو پالنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ تو مجھے مانتے نہیں ہیں، ماننے کی بات تو بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے روٹی تو دو اس کو، یہ تو آپ کے بالکل مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں اور وہ رزاق ہے، تو جو رزق بند کر دے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب ہے تو رزق دینے والا ہوگا، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کسی پر رزق بند کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ رحم نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور رحم کریں گے اور ہر ایک پر رحم کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ مسلمان شاید دوسرے پر رحم نہ کرے، اس لیے وہ غصہ کرتا ہے۔ دین کا سطحی علم رکھنے والے غصہ زیادہ کرتے ہیں۔ اگر دین کی گہرائی کا علم ہو تو پھر غصہ نہیں آتا۔ دین کا مکمل علم ہونا چاہیے، اور اگر گہرائی کے ساتھ علم ہو تو پھر غصہ نہیں آئے گا۔ آپ کو جب کبھی غصہ آ جائے تو پانی پیو اور لیٹ جاؤ اور ریسٹ کرو۔ اگر غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو۔ غصہ آ جائے تو زمین پر ہاتھ لگا کر کانوں پر لگا لو جیسے مسح کرتے ہیں، اور خدا کو یاد کرو۔ ایک بادشاہ سلامت شکار کو گئے ہوئے تھے، پیچھے سے کنیز بادشاہ کے بستر پر آرام سے لیٹ گئی۔ بادشاہ واپس آیا تو کنیز کو بستر پر لیٹا دیکھ کر بڑے غصے میں آ گیا، اور غصے میں اس نے کنیز کو مارنا شروع کر دیا۔ کنیز پہلے تو بہت روئی، پھر ہنسنے لگ گئی۔ بادشاہ نے پوچھا تو روئی کیوں؟ اس نے کہا مار بڑی پڑی۔ اب ہنستی کیوں ہے؟ میں یہ سوچ رہی ہوں ذل سبحانی کہ میں نے تو کچھ دیر اس بستر پر سوئی ہوئی تو مجھے مار پڑی۔ آپ تو روزانہ سوتے ہیں، آپ کو کتنی مار پڑے گی؟ یعنی اس کنیز نے پیغام دیا کہ اس بستر پر سونے کی سزا مجھے تو یہی مل گئی، مگر تجھے پتہ نہیں کہاں جا کر ملتی ہے۔ تو آپ غصے سے بہت پرہیز کرو، کیونکہ یہ انسان کو بہت ہی زیادہ خراب کر دیتا ہے۔ سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور اپنا بیگانہ نظر نہیں آتا۔ حاسد لوگ غصے والے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس لیے حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں تاکہ میرے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویسا کنٹینٹ شیئر کروں جیسا آپ لوگ سننا چاہتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔